अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि क्या हवाओं का रुख बदल रहा है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नए आम इंतखाबात का ऐलान होते ही मुल्क की सियासत में तेजी से तब्दीलियां सामने आने लगी हैं। मेरे कप्तान और तहरीक इंसाफ जो साने 9 मई के बाद आजमाइश और कैदोबंद की सोबतें झेल रही थी, अब उनके लिए हर तरफ से खुशगवार हवा के झोंके आने लगे हैं। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 50 रोज से अटक जेल में कैद मेरे कप्तान को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने अदालत में अटक से अडियाला जेल मुंतकली केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि यह बात तो तयशुदा है कि चेयरमैन पीटीआई बेहतर क्लास के हकदार हैं। चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आजम और एक पढ़े लिखे शख्स हैं। जेल कवानीन के मुताबिक वो जिन चीजों के हकदार हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन पीटीआई की कोई हक तलफी हो। तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर हाईकोर्ट से भी अच्छी खबरें सामने आई हैं, जहां तहरीक इंसाफ के 127 कैदियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। शेरियार आफरीदी के लापता भाई भी घर वापस आ गए हैं। लाहौर की अदालतों से भी ठंडी हवा आना शुरू हो गई है, जहां 2 रोज कबल तहरीक इंसाफ की कारकुन रुबीना जमील और सनम जावेद समेत 9 अफराद की जमानतें मंजूर कर ली गईं। एक तरफ तहरीक इंसाफ के लिए ठंडी हवाओं के झोंके आए तो दूसरी तरफ सहाफती हलकों को भी आज खुशखबरी मिली। तकरीबन 4.5 माह तक मंजर-ए-आम से गायब रहने वाले सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान भी बिलाखिर अपने घर वापस पहुंच गए। इस हवाले से सियालकोट पुलिस ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की है वो काफी मानेखेज है, जिसमें सहाफी इमरान रियाज खान को रिहा करने की नहीं बल्कि बाजियाब कराने की खुशखबरी सुनाई गई। इस खुशखबरी में भी एक अधूरी खबर छुपी हुई है। इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से खबर में छुपे इन अधूरे सवालों के जवाब सियालकोट पुलिस को जल्द या बदीर तलाश करना होंगे। इन तमाम खबरों के दरमियान सोशल मीडिया पर मेरे कप्तान से मंसूब उर्दू में लिखा गया माफी नामा भी गर्दिश कर रहा है, जिसे तहरीक इंसाफ ने बतौर पार्टी और मेरे कप्तान के वकील नईम हैदर पंचोता ने झूठा प्रोपेगेंडा करार देकर यकसर मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, एक तरफ जहां तहरीक इंसाफ के लिए खुशी की खबरें हैं तो दूसरी जानिब शेर की कछार में सब अच्छा नहीं चल रहा। 2 हफ्ते कबल शेर की आमद की खबर पर बजने वाली शहनाइयां मद्धम हो चुकी हैं। शेर की जानिब से अपनाया गया साबका एस्टैब्लिशमेंट के एहतसाब का बयानिया बैकफायर कर गया है। शेर तो लंदन में धाड़ा, लेकिन यहां मुस्लिम लीग नून को परेशानी शुरू हो गई। यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए शहबाज शरीफ ने फौरन लंदन की परवाज पकड़ने में आफियत समझी और बाकी रहनुमा वजारतें देते फिर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने साबका एस्टैब्लिशमेंट से डील का जवाब पेश किया, जबकि राना सनाउल्लाह ने तो ये तक कह दिया कि पार्टी कायद का बयान भी पार्टी पॉलिसी नहीं है। नाज़रीन, एक तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नवाज शरीफ के मुतालबे के बाद एस्टैब्लिशमेंट की नाराजगी खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन लगता है उन्हें इस कोशिशों में कामयाबी नहीं हो रही, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद अपनी पार्टी के बयानिए से लाताल्लुक नए इंकशाफात कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि अगर साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ मुकदमा चला तो मार्शल लॉ खारिज अमकान नहीं, और आज उन्होंने मेरे कप्तान की एस्टैब्लिशमेंट से डील के हवाले से एक नई पेशगोई करके मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। नाज़रीन, एक बात तो वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून 16 माह की नाक़िस कारकर्दगी के बाद बयानिया के हवाले से भी इबहाम का शिकार है। अपने ही बयानिए से मुस्लिम लीग नून के यू टर्न, इमरान रियाज खान की बाजियाबी और तहरीक इंसाफ को मिलने वाले रिलीफ पर आज हम 15 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान 139 दिन बाद घर वापस आ गए। क्या इस तरह उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी और शेख रशीद भी जल्द मंज़िल-ए-आब पर आ जाएंगे? सवाल नंबर 2, रवां साल जून के महीने में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि इमरान रियाज की गुमशुदगी में भी अफगानिस्तान के मोबाइल फोन नंबर इस्तेमाल होने के शवाहिद मिले हैं। इस हवाले से पंजाब पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची है? सवाल नंबर 3, सियालकोट पुलिस ने कहा कि इमरान रियाज खान को बाजियाब करा लिया गया है। सियालकोट पुलिस ने इमरान रियाज खान को किससे बाजियाब कराया? वो कहां से बाजियाब हुए? क्या सियालकोट पुलिस कभी पूरी खबर सामने लाएगी? सवाल नंबर 4, मुस्लिम लीग नून ने साबका एस्टैब्लिशमेंट के एहतसाब का बयानिया बनाया। क्या यह बयानिया शुरू होने से पहले ही पिट गया है? सवाल नंबर 5, नवाज शरीफ के बयान के बाद होने वाले नुकसान का अजाला करने के लिए क्या शहबाज शरीफ को लंदन भेजा गया या वो खुद गए? सवाल नंबर 6, क्या साबका एस्टैब्लिशमेंट के एहतसाब का बयानिया बैकफायर होने के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी ताखीर का शिकार हो सकती है? सवाल नंबर 7, पैनामा केस में नवाज शरीफ ने कौमी असेंबली में बयान दिया कि ये हैं वो जराए जिनसे लंदन फ्लैट्स खरीदे गए। बाद में अदालत के सामने इसे सियासी बयान करार दे दिया। अब नवाज शरीफ ने साबका एस्टैब्लिशमेंट के एहतसाब की बात की तो राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि ये पॉलिसी बयान नहीं है। मेरे कप्तान अपना बयान बदले तो वो यू टर्न होता है। मुस्लिम लीग नून अपना मौक़िफ़ बदल ले तो क्या इसे भी यू टर्न कहा जा सकता है? सवाल नंबर 8,
محمد زبیر نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ جنرل باجوہ حقیقت تھے، بطور ایک سیاسی جماعت کے ان سے ڈیل کی گئی۔ مساق جمہوریت کے بعد یہ پہلا بیان ہے جس میں کوئی سیاستدان تسلیم کر رہا ہے کہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر حکومت گرائی گئی۔ کیا مسلم لیگ نون اسی جمہوریت کی چیمپئن ہے؟ سوال نمبر 9، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام شہباز شریف حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی کو بھلا کر نواز شریف کی 2013 والی حکومت کو یاد رکھنا شروع کر دیں؟ سوال نمبر 10، اگر نواز شریف کی واپسی 21 اکتوبر کو کسی وجہ سے ممکن نہیں ہوتی تو اس سے مسلم لیگ نون کی سیاست کو کتنا بڑا دھچکا پہنچے گا؟ سوال نمبر 11، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ ملکی سیاست میں -1 کی گونج آج بھی کیوں سنائی دے رہی ہے؟ سوال نمبر 12، سوشل میڈیا پر میرے کپتان کے حوالے سے گردش کرتے معافی نامے کو تحریک انصاف جعلی قرار دے چکی ہے، لیکن کیا مستقبل قریب ہے؟ ایسا ممکن ہے کہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے میرے کپتان یو ٹرن لے لیں؟ سوال نمبر 13، نواز شریف جس طرح عدلیہ اور سابق فوجی افسران کے خلاف جارحانہ بیانیاں بنا رہے ہیں، کیا اس سے میرے کپتان کے لیے آنے والے دنوں میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ سوال نمبر 14، مشاہد حسین سید کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی میرے کپتان سے عاشق معشوق والی لڑائی ہے جس میں معافی تلافی بھی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدر آف آل ڈیلز بھی ہو سکتی ہے۔ کیا انتخابات کے قریب میرے کپتان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ سوال نمبر 15، اسلام آباد ہائی کورٹ کا میرے کپتان کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کا فیصلہ آ گیا، کیا تحریک انصاف کے لیے ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک سے پہلے میں نے 15 سوال پوچھے تھے، ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، گائیڈنس لیں گے اپنے پینلسٹ سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب ہمیں جوائن کر رہی ہیں، سینئر تجزیہ کار ثنا بچہ صاحبہ، اور مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثنا میں سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، ظاہری بات ہے اس پورے پینل میں یو آر دا لیڈی، سو لیڈیز فرسٹ، یہ عمران ریاض خان صاحب رہا ہو گئے، بازیاب ہو گئے، سوری ناٹ رہا، بازیاب کا لفظ استعمال کرنا ہے، بازیاب ہو گئے، اور شہریار افریدی صاحب کے بھائی بھی واپس آ گئے، یہ نہیں مجھے پتا ہے کہ رہا کہنا ہے بازیاب کہنا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل موسٹ پروبلی شاید اگلے 24 گھنٹے میں شفٹ ہو جائیں گے۔ تو مسلم لیگ نون کے ساتھ جو کچھ ہوا پچھلے ایک ہفتے میں، وہ جو لندن سے بیانات وغیرہ آئے تھے، اس کے بعد بڑی لہدے ہوئی، اس کے بعد یہ کہیں ہواؤں کا رخ تبدیل تو نہیں ہونا شروع ہو گیا، یا وی آر جسٹ لوکنگ ٹو ڈیپ انٹو آل دس؟ دیکھیں، ہوائیں اکثر چلتی بھی ہیں اور رک بھی جاتی ہیں، اور یہ جو سردی کی لہر آ رہی ہے، ساتھ ساتھ ایک سرد مہری بھی نظر آ رہی ہے واضح طور پر، اور یہ جو دھند سی چھا گئی تھی وہ چھٹ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ آپ نے یہ بازیابی کا جو لفظ استعمال کیا، میرا خیال ہے وہ صاحب یہ کہہ دیں کہ آپ وہ دکھائی بھی دے رہے ہیں اور سنائی بھی دے رہے ہیں، آگے وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھنا باقی ہے، ان کی پاس سٹوریز کیسے آتی ہیں۔ آپ دیکھیے علی محمد خان صاحب مین سٹریم چینل پہ ماشاءاللہ پیک آور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اتنی سپیس مل گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو دھند تھی وہ چھٹی گئی ہے۔ اور یہ شاید اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ دیکھیے انصاف کے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کو انصاف وائز بھی تو لیول کرنا ہے نا۔ اگر آپ نے ایک نمائندے کو اگر آپ نے اٹک میں رکھا تو پھر دوسرے والے نے بھی تو پھر اڈیالہ ہی جانا ہے نا، اگر اس نے چند گھنٹے بھی اڈیالہ گزارنے ہیں تو ضروری ہے کہ اٹک والے کو بھی اڈیالہ لایا جائے۔ اور آج پنجوتا صاحب نے میرا خیال ہے قبل از وقت کہہ دیا، لیکن یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، لیول انصاف ہوگا، کیونکہ پھر کانٹراسٹ میں بہت زیادہ لگے گا نا کہ ایک کے اوپر بڑی سختی ہے، دوسرے کے اوپر بڑی نرمی ہے، تھوڑا سا بیلنسنگ ایکٹ ہے یہ۔ نہیں، لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دن پھر گئے، اچھی چیزیں آنا شروع ہو گئی، خوشخبریاں آنا شروع ہو گئیں، یہ کہہ سکتا ہے کہ یا نہیں کہا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے قبل از وقت ہوگا، میرا خیال ہے دھند چھٹ جانا ہی ابھی عافیت ہے، اسی کو مہربانی سمجھیں اور آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ وقت سے پہلے ہوا چلتی نہیں ہے، پتنگے پہلے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تو اب وہ کاٹا کے لیے ذرا تھوڑا سا صبر بھی کریں۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ سیم کوشچن ٹو یو، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے سر؟ حالات بدل گئے ایک دم، یہ ایک ہفتے میں یہ نون لیگ نے کیا اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے اس قسم کے بیانات دیکھے؟ وہ حسن جہانگیر کا بڑا مشہور گانا تھا نا پرانے وقتوں میں، ہوا ہوا اے ہوا خوشبو لٹا دے۔ ایک منٹ ہے، ایک تو پرانے وقتوں نہیں کہنا کیونکہ یہ ہمارے وقتوں کا گانا ہے، اس لیے پرانے وقت نہ، میں آپ کا ثنا کا ہم سب کے زمانے کا ہے، تو پرانا وقت نہیں کہنا۔ اچھا اب بتائیں آگے۔
کیوں پرانا وقت کیوں نہ کہوں؟ نہیں جوان ہو تسی بھٹی صاحب, ہم لوگ جوان ہیں یار, ابھی اتنے بوڑھے نہیں ہوئے ہیں یار. پرانے وقتوں کا گانا تھا. نہیں میں بڑوں سے سنا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ گانا تھا نا, ہوا ہوا اے ہوا خوشبو لٹا دے, کہاں کھلی ہاں کھلی زلف بتا دے, ہوا ہوا اے ہوا خوشبو لٹا دے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ کل پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ زرداری صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. آپ کے پروگرام میں شہلا رضا صاحبہ نے بتایا. اور قرب قیامت کی نشانی ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیان بھی پارٹی پالیسی نہیں ہے. اور اب آ جائیں آپ کے سوال پر کہ گو کہ نواز شریف صاحب کے خودکش حملے کے بعد سیاسی صورتحال ہلکی پھلکی بدلی سی لگتی ہے. گو کہ پیپلز پارٹی کے لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے بعد حالات تھوڑے بدلے سے لگتے ہیں. گو کہ محمد علی دورانی کی سسپینس بھری ملاقاتوں سے ہلکا سسپینس ابھر رہا ہے. اور گو کہ مشاہد حسین کا رومیو جولیٹ والا بیان بڑا معنی خیز ہے. لیکن اس کے باوجود اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق دیاں, درد جگر سخت سزاواں عشق دیاں, پھلاں ورگی زندگی عشق رلا چھڑدا, ککھ نہ چھڑے ویکھ وفاواں عشق دیاں, اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق دیاں. ابھی لمبیاں راواں ہیں, اوکھے پینڈے ہیں. ابھی آپ اس کو ہوا سے بہت مکمل ہوا کا بدلاؤ بھی نہیں کہہ سکتے, ابھی اس کو کوئی نتیجہ بھی نہیں دے سکتے, ابھی اس کو کوئی نام بھی نہیں دے سکتے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان 9 مئی کا جو بوجھ ہے وہ ابھی ان کے سر پر ہے. اور نہیں لیکن بھٹی صاحب وہ اگر ایک پیاسا ہو تو اس کو ایک بوند پانی بھی مل جائے نا تو وہ اسے بھی غنیمت سمجھتا ہے. سر تحریک انصاف کے ساتھ جو 9 مئی سے لے کر اب تک جو کچھ ہوتا ہے اس کے حوالے سے تو آج کا بہت بڑا دن ہے سر. مطلب اتنی بڑی ان کو خوشخبری مل رہی ہے. عمران ریاض واپس آ گئے, شہریار افریدی کے بھائی واپس آ گئے. ابھی جس طرح ثنا کہہ رہی تھی علی محمد خان صاحب مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے پرائم ٹائم شو کے اندر بیٹھ گئے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہے, چھوٹی تو نہیں ہے. نہیں, یہ اب دوسرا سوال ہے کہ یہ آج ان کے لیے بہت بڑا دن ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے. علی محمد خان پہلے بھی یعنی کیپٹل ٹاک کر چکے اور بھی پروگرامز کر چکے ہیں, وقفے سے کر رہے ہیں. ہاں آپ کے ساتھ بھی بیٹھ چکے ہیں, تو وہ وقفے سے کر رہے ہیں. اور اٹک جیل سے اڈیالہ جیل آنا وہ بھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے فیصلے سے, یہ بڑا دن ہے. اور اس کے علاوہ جو بازیاب ہوئے ہیں وہ بھی بڑا دن ہے. اور عمران ریاض میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے گھر والوں کو, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے بھائی بہنوں کو, اور خاص طور پر ماں باپ اور بیوی بچوں کو, تو کہ وہ گھر واپس آئے, خیر و عافیت سے واپس آئے. مشکل وقت ہے ابھی, ان کے وکیل کہہ رہے تھے وہ صدمے میں ہیں, ذہنی اور جسمانی حالت بہتر نہیں ہے. ابھی ظاہر ہے نارمل لائف میں آنے کے لیے ان کو کافی وقت لگے گا, لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے وہ واپس آ گئے. اور ان پہ کبھی ایسا دوبارہ وقت نہ آئے. اور اسی طرح اور جو شہریار افریدی کے بھائی آئے ہیں, اور وہ بھی اللہ کرے اس کے ساتھ ساتھ صداقت عباسی جیسے آپ بتا رہے, عثمان ڈار اور وہ شیخ رشید, یہ لوگ بھی شیخ رشید بھی, یہ لوگ بھی واپس آئیں. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا دن ضرور ہے, اچھی خبریں ضرور ہیں, لیکن اس کو آپ اس بڑے دن کو, اچھی خبروں کو محض اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں, ہواؤں کا ہلکا پھلکا بدلنا بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن کوئی بڑا نام نہیں دے سکتے. اچھا نہیں دے سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوا سر, غلطی ہو گئی, آج آپ لوگ مجبور ہو گئے یہ کہنے پہ کہ نواز شریف صاحب کا جو بیان ہے وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. سر گل ایتھے تک پہنچ گئی ہے سر کہ یہ کہنا پڑ رہا ہے. مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں جناب قیدی نمبر 804 جو ہے حاوی ہو گیا ہے سب کے اوپر. تو سر یہ تو آپ کی اپنی پارٹی سے اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے منصور صاحب, میرا خیال ہے کہ جس طرح اس پورے سینیریو کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے شاید وہ حقیقت نہیں ہے. بہت ساری ایسے باتیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی پارٹی کی میٹنگز میں اور اپنی پرسنل اس میں پارٹی کے آپ یہ کہیں کہ اجلاس میں کی جاتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں, 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اور اس وقت
میں بالکل بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت سیاسی لاٹ موجود ہے اس میں سب سے زیادہ تجربہ کار اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں. لہٰذا ان کی کوئی بھی بات یا ان کا کوئی بھی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نہ تو کچھ آپ کہیں گے کہ وہ کوئی جذبات کی رو میں بہہ کے دیتے ہیں اور نہ انہوں نے کبھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے. اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ٹیم اس وقت ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹیم ہے, اگر آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ٹیم دیکھ لیں جو ہمارے کیبنٹ ممبرز رہے ہیں یا آگے انشاءاللہ گورنمنٹ بنتی ہے تو ہوں گے, وہ بھی ایک انتہائی تجربہ کار ٹیم ہے. لہٰذا کوئی نہ تجربہ کاری والی بات جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے میں ڈاکٹر صاحب آسان کر دیتا ہوں, بھی نہ کی جائے. ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے, میں آسان کرتا ہوں, ایویں ہم لیفٹ رائٹ بہت ادھر ادھر چلے جائیں گے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے آپ کی پارٹی کی جانب سے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض قومی مجرم ہیں, ٹھیک ہے, یہاں تک آپ ہمیں لے آئے ہیں, یہ آخری سٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے ہمیں دی ہے. اب آپ لوگ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, اب آپ نے یا اس سٹیٹمنٹ سے ہٹنا ہے. اگر تو آپ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ہیں, اگر آپ ابھی مجھے کہیں گے نا کہ ہاں جی بالکل ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی اپنی اس پالیسی پہ اب کھڑی ہے. لیکن اگر آپ نے اس سے انکار کیا یا ادھر ادھر جانے کی کوشش کی تو پھر اس کا مطلب ہے آپ لوگ بھی اب یو ٹرن لے رہے ہیں. دیکھیے, جو پاکستان تحریک انصاف کا دور رہا ہے اس میں جس طرح ان شخصیات کے حوالے سے بیانات دیے گئے, 2018 کا جو الیکشن تھا اس حوالے سے جو 1 پیج کی باتیں ہوئیں, پچھلے کوئی 5 سال سے ہم سن رہے ہیں, ایک پیج پہ ہیں. اور اس کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ریٹ پٹیشن جو سپریم کورٹ میں اس وقت بھی پینڈنگ ہے, اس میں جنرل فیض صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے بیانات دیے ہیں, یہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو کوئی نئی ہو, کوئی میڈیا پہ اس سے پہلے ڈسکس نہ ہوئی ہو, یا یہ کہیں کہ کوئی آپ کسی نے کوئی نئے راز سے کوئی پردہ اٹھایا ہو. ڈاکٹر صاحب یہ پرانی بات جو ہے, ڈاکٹر صاحب یہی پرانی بات, یہ پرانی بات ہے نا, یہ پرانی بات, اس پرانی بات کو برائے مہربانی ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. نہیں, میں تو پرانی بات اور نئی بات کی بات ہی نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو 2 نام آپ نے لیے ہیں, میاں نواز شریف صاحب نے گوجرانوالہ کے جلسے میں بھی یہ بات کی. دیکھیے, پاکستان کے حالات جو یہاں پہ پہنچے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کو جو ایک انتہائی متنازع اور غیر منصفانہ فیصلے کے نتیجے میں اقامہ کی بنیاد پہ گھر بھیجا گیا, الزام پاناما کا لگا اور گھر اقامہ کی بنیاد پہ بھیجا گیا, اس کے پیچھے بہت ساری کہانی ہے جو سب کو پتہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ کتھا کلامی کی, آپ مجھے صرف ایک دفعہ جملہ ریپیٹ کر کے دے دیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض قومی مجرم ہیں, یہ ذرا مجھے ریپیٹ کر کے دے دیں پلیز, میری ریکویسٹ. نہیں دیکھیں, وقت اور حالات ان چیزوں کا تعین کرتے ہیں. آپ میں نے ابھی پہلے بھی ایک پروگرام میں تھا اور میں نے اس پروگرام میں بھی یہ کہا, میں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب یا ان کی پوری ٹیم وہ کسی بھی غیر ذمہ دارانہ بیان یا کسی غیر ذمہ دارانہ ایکشن کی توقع ان سے نہ کی جائے. ہم بڑے ذمہ دارانہ طریقے سے اور خاص طور پہ ملک اس وقت جس بحران اور چیلنجز کا شکار ہے, میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں, تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے, جو سینیریو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کے کسی بیان کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی اضطراب ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان نہ آیا ہے اور نہ کوئی ایسی کیفیت پارٹی کے اندر موجود ہے. جنرل باجوہ اور جنرل فیض قومی مجرم ہے, یہ ذمہ دارانہ بیان ہے یا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے, یہ مجھے ذرا بتا دیجئے. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایم آئی ان اے پوزیشن ٹو ڈکلیئر دس کون قومی مجرم ہے اور کون قومی مجرم نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بیانات ہے نا, ایک دوسرے کو گالیاں دینا اور قومی مجرم ایک دوسرے کو ڈکلیئر کرنا, کبھی کسی کو میر جعفر میر صادق کہنا, یہ روایت دیکھی ہے ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں دیکھی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے, اب بھول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ کسی اور نے نہیں کہا, رانا ثناء اللہ نے کہا ہے سر, رانا ثناء اللہ آپ کے پنجاب پی ایم ایل این پنجاب کے صدر نے کہا ہے سر, کسی اور نے نہیں کہا. روایتی بیانات, روایتی سیاست اس وقت ملک میں چلے گی نہیں. آئندہ آنے والے جو الیکشن ہیں اس میں پارٹیز کو واضح اپنی لائن دینی ہوگی, کلیئر کٹ ڈائریکشن دینی ہوگی, ڈیڈ لائنز کے ساتھ اپنے ٹارگٹ بتانے ہوں گے. جو سیاست پاکستان میں ہوتی رہی ہے نا, بیانات کی یا جو تبادلے اور اس کے بعد من پسند ایڈمنسٹریشن اور یہ باتیں اب پاکستان سیاست سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہی ہیں. تو یہ بیانات اور طنز و تضییق یہ بھی وقت ختم ہو چکا ہے پاکستان کی سیاست سے. آگے بڑھنے کے لیے آپ کو بڑے, آپ یہ کہیں کہ ایسے سٹیپس لینے ہوں گے, ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. سنا اس میں یہ ڈاکٹر صاحب جن غلطیوں کی بات کر رہے ہیں, اب کیا غلطیاں ہیں, کیا نون لیگ بھی اپنی ان غلطیوں کو ٹھیک کرے گی؟ کیونکہ میرے خیال میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلے 5 منٹ میں جو گفتگو آپ سنی, ڈاکٹر صاحب نہیں ریپیٹ کرنا چاہ رہے, ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے, اور
ہم پچھلے 24 گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے. میاں صاحب کی جانب سے جو کچھ کہا گیا تھا, غلطی ہو گئی نون لیگ سے, and now they want to repair all that. آئی ہوپ کہ یہ آخری غلطی ہو اور اس غلطی کے بعد کوئی درست فیصلے ہو جائیں تو بہت غنیمت ہوگی, بہت بہت ان کی مہربانی ہوگی. یہ قومی مجرم ڈکلیئر کر دینا کسی سیاسی جماعت کا حق تو نہیں ہوتا جی, اور پارلیمنٹ ہی آپ کا آمر ہے. اف یو وانٹ ٹو فائٹ دس وار دین یور آمر از دا پارلیمنٹ. آپ نے پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے نون لیگ کی واپسی کا راستہ تو بنا لیا. You're saying armor, not armor. Armor, ARMOUR. Yes, that's what I'm saying. That's what I'm saying. I'm saying that your armor is your parliament. And problem یہ ہے کہ کوئی بھی اس پارلیمنٹ کو اپنا آمر بنانے کو تیار نہیں ہے. آمر کے آگے اپنا سر خم کرنے کو تیار ہیں. عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آئینی طریقہ ہے اور آئین میں وضع ہے اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے. آئین کیا اس کی اجازت بھی دیتا ہے کہ کسی کی پلیٹلیٹس گرا دو, اس کو لندن بھیج دو. آئین اس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ اس کو پھر اپنی مرضی سے لے آؤ. آئین اس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ کوئی ذاتی اناد نہیں ہے, اور آئین اس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ کون قومی مجرم ہے. آئین اس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ اس ملک کے فیصلے لندن میں ہیں ہو رہے ہیں. آئین اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ کسی کو بھی غائب کر دو. آئین اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ جب دل چاہے اس ملک میں آ جائیں, جب دل چاہے اس ملک سے چلے جائیں. آئین اس چیز کی بھی اجازت دیتا ہے کہ ہم جو چاہے اپنے منہ سے کہہ دیں اور اس کے کانسیکوینسز ہم نہ اٹھائیں. آئین یہ کہتا ہے کہ کسی کو اتنا ٹربل کر دیں کہ کوئی کام بھی اس ملک میں نہ چلے. آئین کہتا ہے. تو معذرت کے ساتھ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی بنیادی باتیں کریں تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں. آج باجوہ تو کل فیض. معذرت کے ساتھ منصور صاحب, مجھے کوئی شوق نہیں اپنے آپ کو قربانی, کوئی ایثار جذبہ میں نہیں کہنا چاہتی, لیکن میں اکیلی تھی جب میں نام لیتی تھی. مجھے 3 شوز میں نے اپنا نام لیا, اس کے بعد میری انٹری بین ہو گئی. مجھ پر جو مصیبتیں آئیں میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ جب نام لینے کا وقت تھا تو آپ خاموش تھے. قومی مجرم آپ کی خاموشی کے ساتھ نہیں جڑے, اور میرے بولنے کو بے توقیر مت کریں آپ اپنی خاموشی سے. آپ کے مسائل اپنے ہوں گے, ہم بھی مسائل کو فیس کرتے ہیں, روز فیس کرتے ہیں. آپ نے اتنی قربانی دی, تھوڑی اور صحیح, تھوڑی اور دے دیتے. آپ کی اپنی بیٹی جیل کاٹ کے آئی, ہمیں پتہ ہے کیا معاملات ہوئے, ہم نے آپ کو ڈیفینڈ کیا, ہم نے کہا آپ چلے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ کو جیسی اپنا سوچنا بھی نظر آتی ہے معاملات میں, آپ فیصلے کر لیتے ہیں, آپ ان کے انٹرسٹ کے ساتھ اپنے انٹرسٹ میں لا لیتے ہیں, پھر آپ آ کے کہتے ہیں یہ قومی مجرم ہے. کیا 17 مہینے میں آپ کے بھائی کی حکومت نے کیا؟ کیا کیا؟ یہ گانے اور شاعری کے بعد تجزیے کر لینے سے معاملات نہیں ٹھیک ہوتے جی. معاملات ٹھیک ہوتے ہیں آئین کی درستگی سے, آئین کو فالو کرنے سے, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے سے. آج پیپلز پارٹی کو آشیرواد مل گیا تو آج نون لیگ کو آشیرواد مل گیا, تو پی ٹی آئی کو آشیرواد مل گیا. یعنی کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین سے زیادہ ضروری روایات ہیں. تو ٹھیک ہے, پھر روایت پہ چلا لیں ملک, پھر ہمیں یہ روایتی جملے بازی سے بھی باز رکھیں, پھر یہ سیاسی نعرے بھی نہ لگائیں اور آئین کی تو بات ہی نہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب آئی تھنک میں بھٹی صاحب کے پاس جانے سے پہلے اف یو وانٹ ٹو ریسپونڈ, میں اس کے بعد بھٹی صاحب کے پاس جاتا ہوں. یو وانٹ ٹو ریسپونڈ؟ نہیں, آپ اگر آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا, کہ انہوں نے تو بہت ساری باتیں کی ہیں ثنا بچہ صاحبہ نے, ان کے لیے میرے بڑا ریگارڈز ہیں, اور کوئی اگر آپ اسپیسیفک بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آئی ول ریسپونڈ. اچھا چلیں, میں پھر لیٹ می گو ٹو بھٹی صاحب. بھٹی صاحب, حقیقت یہ ثنا نے جو گفتگو کی یہ تو حقیقت ہے سر, یہاں پہ کام آشیرواد کے ساتھ ہی چلتا ہے. آشیرواد ہے تو ٹھیک ہے, کام چلے گا. آشیرواد کے بغیر کوئی بھی نہیں چلتا, اور یہ سب کو پتہ ہے, جتنے کھلاڑی میدان کے اندر موجود ہیں سب کو پتہ ہے کہ آشیرواد لینا ہے. کوئی اپنے طریقے سے لیتا ہے, کوئی اپنے طریقے سے لیتا ہے. گیم ساری اسی کی ہے. یہ اب تو عوام کا بھی جو ہے نا ان الیکشنز کے اوپر سے بھی بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے کہ یار یہ ساری رنگ بازیاں, یہ ساری ڈرامے بازیاں کرنا ہمارے ساتھ بند کریں, آشیرواد کے ساتھ ہی اگلا حکمران یہاں پر آئے گا. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے, آپ میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے دکھ, تکلیف, تشویش کو نہیں سمجھ پا رہے. میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کیا کہیں کہ بقول خواجہ آصف میں ڈیل کر کے لندن گیا تھا, بقول رانا ثناء اللہ رسک زیرو ہو چکا ہے اور گارنٹی مل چکی ہے, مطلب کہ سب کچھ سیٹ کر کے واپس آ رہا ہوں. میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کیا کہیں کہ 15 مہینے کی ہماری جو پرفارمنس ہے اس پر ووٹ ڈالو ہمیں, جو بدترین پرفارمنس ہے 75 سالہ تاریخ کی. میرے محبوب قائد کیا کہیں کہ میرا ووٹ کو عزت دو, جس کو میں دفنا چکا ہوں وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے. میرے محبوب قائد کیا اس وقت کیا کہیں؟ کوئی جھوٹ بولیں گے, کوئی ایک نقلی جعلی انقلابی ہوں گے, کچھ اس طرح کا واپسی کا انتخابی بیانیہ بنائیں گے, تو وہ یہ اپنے وہ خود کش حملہ کر چکے ہیں.
اب ایشو یہ ہے بھائی جان کہ آپ نے 15 سوال پوچھے، میں آپ کی توسط سے صرف ایک سیکنڈ یہ پوائنٹ لے لیں، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دیا ہے آپ نہیں جانتے نواز شریف صاحب ایک بڑا تجربہ کار اور بڑے ہی مطلب زیرک قسم کے سیاستدان ہیں، ایویں نہیں وہ کوئی بات کرتے، ان کی بات کے اندر کوئی کیلکولیشن ہوگی، کوئی سوچا ہوا ہے انہوں نے جس کے بعد انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے۔ سر آپ نے 15 سوال کیے اور آپ کے اکثر سوال میں سنتا ہوں، میں آپ کے توسط سے اپنے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حکم سر۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ اور فیض حمید مجرم ہیں تو ان مجرموں کے ساتھ آپ ڈیل کر کے لندن کیوں گئے؟ ٹھیک۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر انہوں نے یہ مجرم ہے آپ کی چلتی حکومت کو ہٹایا تو آپ نے ان کو قرآن پر حلف لے کر ایکسٹینشن کیوں دی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ مجرم ہے اور سابق ججز بھی مجرم ہے تو 15 مہینے آپ کی حکومت رہی، کارروائی چھوڑ دیجئے، یہ چند جملے اس 15 مہینے کی حکومت میں کہہ دیتے، یعنی اس وقت بات کیوں نہ کی؟ ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑا ایک دلچسپ منظرنامہ ہے، عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ سازشی، مجرم، میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کن کو وہ سازشی کہہ رہے تھے، کن کو مجرم کہہ رہے تھے۔ نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سازشی، مجرم۔ عمران خان میری حکومت کو انہوں نے سازش سے ہٹایا، نواز شریف میری حکومت کو انہوں نے سازش سے ہٹایا، عمران خان ان کا احتساب کیا جائے، نواز شریف ان کا احتساب کیا جائے۔ عمران خان یہ چند کردار ہیں، یہ فوج کے خلاف نہیں ہوں میں، نواز شریف یہ چند کردار ہیں، میں فوج کے خلاف نہیں ہوں۔ عمران خان جنرل باجوہ ملاقاتیں اور نواز شریف صاحب کے پیادے جو ملاقاتوں کی لاتعداد ملاقاتیں ساتھ ساتھ اور اوپر سے بیانی، عمران خان ایک طرف مجرم دوسری طرف توسیع کی آفر، نواز شریف ایک طرف ایکسٹینشن اور دوسری طرف مجرم۔ عمران خان انجام آپ کے سامنے ہے، نواز شریف صاحب اسی بیانیے کے ساتھ آ جائیں، انجام وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ ایشو یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف قسمت کے دھنی، اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا تھا، یہ ملک 99 والا نہیں رہا، ہمارے حالات بدل گئے ہیں، اب جعلی پر نہیں لگتا، لوگ باشعور ہو گئے ہیں، جھوٹا بیانیہ نہیں چلتا۔ سر آپ کیوں کہتے ہیں موقع دیا تھا کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وہ تیاری کو پکڑے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 21 اکتوبر کو کیا والہانہ استقبال ہوگا، 10 لاکھ لوگ لینے آئیں گے، آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے کہانی مک گئی ہے۔ سر مک گئی ہے کہانی؟ نہیں، میں کہہ چلو ہے کر لو، اللہ نے آپ کو ایک اور موقع دیا، اللہ نے آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ واپس آ رہے ہیں تو ایک بڑے بنتے اور کہتے کہ میرا ملک مسائل میں ہے، میری قوم مسائل میں ہے، حالات خراب ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئیں، آپ لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئیں، آئیں اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں۔ یہ ان کے قائد اعظم ثانی ہیں، رہبر ہیں، قائد ہیں اور بقول مریم نواز صاحبہ امام خمینی ہیں، لیکن سوچئے تو صحیح، 28 سال کی جیل تھی، میں معذرت چاہتا ہوں اپنے لوگوں سے ان کا موازنہ کرتے ہوئے، 28 سال کی جیل تھی نیلسن منڈیلا کی، لیکن وہ کہتے ہیں میں جیل سے میں نے قدم باہر تب رکھا جب میں نے سارا کچھ معاف کر دیا، اور اس کے بعد نیلسن منڈیلا ایک سوچ بن گیا، نظریہ بن گیا اور پوری دنیا نے ان کو ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ تو آپ کے پاس موقع آتے ہیں آپ کے سیاستدان سے لیڈر بننے کے لیے، موقع آتے ہیں، دوبارہ خوش نصیبی آپ کے دروازے پہ دستک دیتی ہے، لیکن آپ پھر اسی چکر میں چلے گئے، اسی میں پڑ گئے، اب یہ چورن نہیں بکے گا، یہ منجن نہیں بکے گا، اب آپ یہ منجن بیچ چکے سارے جو کچھ، اب حالات بدل گئے ہیں، ہمارے حالات بدل گئے ہیں، قوم اور مسائل میں اب کوئی بھی نہیں اس کو سیریس لے گا۔ ڈاکٹر صاحب ڈیلوں کا زمانہ چلا گیا سر، کتنی ڈیلیں کھڑکائیں گے اور ڈیلنا تے چلتا پیا سر، بس کریں، شیر کو سمجھائیں، بس کریں ڈیلیں کرنا۔ 2-3 باتیں ہوئی ہیں منصور بھائی، 2-3 باتیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں رہے ہیں، کوئی شک نہیں، آپ اسے اچھی گورنمنٹ کہیں، بدترین کہیں، یقیناً اس میں کئی ایسے فیصلے ہوئے جس سے عوام کی تکالیف اور مسائل میں اضافہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ جو غیر مقبول فیصلے تھے، ہماری وہ اکیلی گورنمنٹ تھی نہیں، اس میں سے جو حصہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آئے گا وہ یقیناً ہمیں برداشت کرنا پڑے گا اور ہم کریں گے۔ انتخابی بیانیہ ہمارا وہ ہوگا جو میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ملک اور قوم کو کیا دیا، جب وزیر اعظم بنے ملک کہاں تھا، اور جب ان کی گورنمنٹ کا اختتام ہوا تو ملک کو وہ کہاں لے کے گئے، یہ ہمارا انتخابی بیانیہ ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹائم لائنز کے ساتھ ہم اپنے میں عرض کرتا ہوں
جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹائم لائنز کے ساتھ ٹارگٹس ہوں گے کہ یہ ہم نے اچیو کرنے ہیں اور ملک کو انشاءاللہ آگے لے کے جانا ہے، یہ ہمارا انتخابی بیانیہ ہوگا۔ اور یہ جو سوال بھٹی صاحب نے کیے ہیں، 3 سوال جناب، کون کس کے ساتھ ہوا اور کیا کیا اور ڈیل کی اور فلاں کی، اور خود میرے بھائی نے اپنی اگلی فریز میں ان کی نفی کر دی نیلسن منڈیلا کی مثال دے کے، تو انہوں نے کہا کہ میں سب کو معاف کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے، یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو 350 کے قریب ہو گئی ہیں، ہو چکی ہیں، ان کو واپس کیسے لے کے جانا ہے۔ ڈالر آپ دیکھیں کہ ذرا 2-3 بندوں کو پھینٹی لگی ہے اور ڈالر جو ہے وہ 350 سے کم ہو گیا، 300 سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ کون سا کام ہے جو نہیں ہو سکتا؟ روٹی 2018 میں کے ساتھ 2 روپے کی تھی، آج 30 روپے کی ہو گئی ہے۔ سر یہ 300 کے اوپر ڈالر وہ باہر سے مطلب جو بائیڈن تو نہیں آیا تھا یہاں پہ 300 کے اوپر جو لے کر گیا ہے، اور یہ پیٹرول جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے بالکل نہیں یہ کہا، یہ آپ لوگ لے کر گئے ہیں سر، یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا۔ نہیں یار سنیں نا سر، میری بات تو سنیں نا، میں نے تو وہ بات سب سے پہلے کر دی نا کہ جو 2000 یہ جو ابھی 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی، میں دوبارہ میں نے اب کیا اس کو میں ریپیٹ کروں، کر دیتا ہوں، اس میں جو غیر مقبول فیصلے ہوئے ہیں اس کا برانڈ تو پولیٹیکل پارٹیز برداشت کریں گی اور اپنے حصے کام کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا آپ کریں سر، ایک منٹ ڈاکٹر صاحب آپ کریں، میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ چیلنجز یہ ہیں۔ میں نے تو دوسری بات ڈاکٹر صاحب دیکھیں نہیں سوری میں یہ بات سمجھا نہیں سکا یا آپ سمجھ نہیں سکے۔ میں نے یہ گزارش کی کہ ہمارے لیے اب اصل چیلنجز یہ ہیں، ڈالر کا کنٹرول، مہنگائی کو کنٹرول، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کرنی، بجلی کی قیمتیں کم کرنی، ایک عام آدمی کے مسائل میں آسانیاں لے کے آنا، یہ اصل چیلنجز ہیں۔ اور جو پارٹی ان چیلنجز پہ بات کرے گی، لائے عمل دے گی، وہ سروائیو کرے گی، اور جو گالم گلوچ اور ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے وہ سیاست کی طرف جائے گی، وہ پاکستان کی سیاست سے ختم ہو جائے گی۔ یہ نواز شریف صاحب کو میں یہ عرض کر رہا ہوں بیان ان کا۔ جی میں سنا I have to take a break، آپ کے بریک کے بعد میں فوراً آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں۔ اگر عمران خان صاحب کریں تو اس کو مہنگائی کہتے ہیں، اور اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت کرے تو اسے غیر مقبول فیصلے کہتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ ثنا وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ، مجھے بریک پہ جانا پڑا۔ ثنا گو ہیڈ پلیز۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ان کی یادداشت کے لیے، یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر عرض کر دیتی ہوں، ان کی گزارش ہے کہ یہ اس پر عمل کریں گے، کیونکہ باجوہ ایک نہیں دو تھے، ایک عاصم سلیم باجوہ بھی تھے، ایک تھا باجوہ، 2 تھے باجوے۔ اور ان کا بھی بتا دیں، وہ جو پیزا والی جو بات تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ جو قومی مجرم ہے وہ کیا احتساب کا عمل ان کا شروع ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ چلے انتقامی کارروائی تو نہیں ہونی، احتساب اس ملک میں صرف سیاستدانوں کو ہونا ہے۔ یہ جو آپ نے یہ پاور کوریڈورز کو آپ نے ڈائریکٹلی احتساب کے آگے لا کے کھڑا کرنا تھا، وہ اس پلان کا کیا ہوا جی؟ اور یہ گھی، پیٹرول، تیل، یہ تمام تر چیزیں کسی کو قومی مجرم کے قرار دے دینے سے کیا بہتر ہو جائیں گی؟ اور دوسرا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ کے اندر بہت اچھی لیڈرشپ موجود ہے، مجھے اس سے بھی اعتراض نہیں ہے کہ میاں صاحب کب آتے ہیں کب نہیں آتے، لیکن مجھے اس پر اعتراض ہے کہ وہ کس طرح آتے ہیں۔ اور آپ ایک آئینی بیک ڈراپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایسے غیر آئینی اقدام کی جو آپ چاہے بھی تو آپ سیدھا نہیں کر پا رہے۔ اور میں آپ کو یہ خبر دے دیتی ہوں کہ لندن سے لاہور نہیں آئیں گے، لندن سے کہیں اور جائیں گے اور پھر لاہور کی فلائٹ لیں گے۔ یہ طارق فضل چودھری کو بتا دیں کہ یہ اس طرح ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا وہ کسی اور ملک سے آئیں گے پاکستان، یا لاہور سے لندن، لندن سے لاہور ڈائریکٹ جائیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہیں پہ سنا لندن سے آتے ہوئے تو ویسی سٹاپ اوور تو ایک ہوتا ہی ہے نا، دبئی میں جی وہ سٹاپ اوور ایک ایسے عرب ملک میں جائیں گے اور وہاں سے آئیں گے تو ہم بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے۔ اور اگر میری بات غلط ہوئی تو یہ بتا دیں کہ بار بار یہ رانا ثناء اللہ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں پارٹی سینیٹرز کو کہ میاں صاحب سے ملاقات چھوڑیں، واپس ملک میں آئیں، اپنے اپنے حلقوں میں جائیں۔ معاملات شہباز شریف صاحب کے پیغام پہنچانے کے نہیں تھے، سمجھانے کے تھے بھائی صاحب کو، تو سمجھ گئے ہوں گے تو ویری گڈ، نہیں سمجھے ہوں گے تو 3 دفعہ کا جو یہ بار بار ٹریک ریکارڈ بتاتے ہیں تو اس پر نظر ثانی کیا کریں گے۔ 3 دفعہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں سیکھا الحمدللہ، تینوں دفعہ آپ کے ساتھ جو ہوئی، آپ لوگوں نے 4تھی دفعہ وہی اسی کی اقدامات آپ نے کر لی ہیں، پھر آپ 4تھی دفعہ عوام کے پاس رونا نہ روک لے کے جائیے گا، بس مہربانی۔ بھٹی صاحب سر، یہ اب میں ویسے تو ڈاکٹر صاحب کی باری اس کے بعد بنتی ہے، لیکن آپ کسی بھی پاکستان کے سیاستدان سے پوچھیں نا، جب آپ یہ بات کرتے ہیں، سنا جس چیز کے اوپر اعتراض اٹھا رہی ہیں
تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو کہتے ہوں گے، آپ سے بھی پس پردہ جب ملتے ہوں گے پرائیویٹ میٹنگز کے اندر، تو یہ کہتے ہوں گے بھائی یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے پاکستان کی، یہ کرنا پڑتا ہے، ملنا پڑتا ہے، آشرواد کے بغیر نہیں آگے چلتے، ڈیلوں کے بغیر نہیں چلتے، سب کرتے ہیں، کون سی پاکستان کی جماعت نے ڈیلیں نہیں کی؟ یہی حقیقت ہے. یہ ہے حقیقت یا نہیں ہے؟ اس کا جواب اگر بھٹی صاحب اجازت دے تو میں دے دوں. آپ پہلے دے دیں کیونکہ منصور بھائی نے پہلے میرا نام لیا ہے. دیکھیں میری عرض سنیں، بھٹی صاحب کا بھی شکریہ. دیکھیں ہم لوگ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، باتیں کر کے، بیانات دے کے کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنا آپ منوانا چاہتے ہیں. جس اشرباد کی آپ بات کر رہے ہیں، میں ذاتی طور پہ ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں ہر ایک کو بیٹھنے کی ضرورت ہے. جن کی اشرباد کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ بالکل بیٹھنا چاہیے. پاکستان کے معاملات کوئی ایک سیاسی جماعت، کوئی ایک گورنمنٹ قطعی طور پر ٹھیک نہیں کر سکتی. میں تو کہتا ہوں کہ عدلیہ کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے. آپ کے اگر اسٹیبلشمنٹ میں اگر آپ تمام کو لے لیں، عمران خان کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے، لے لیں، انتظامیہ کو لے لیں، ضرور بیٹھنا چاہیے. کیا حرج ہے؟ عمران خان کیا کوئی انڈیا سے آیا ہوا ہے؟ کیوں نہ بیٹھیں؟ ملک کہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور ہم جناب ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور تم نے اس کی اشرباد لی، تم نے اس کی اشرباد لی. مجھے بتائیں کہ دنیا کا کوئی ملک، مجھے منصور صاحب آپ کا میرے سے زیادہ ریسرچ ورک ہے، پڑھائی زیادہ کرتے ہیں آپ، کون سا ملک بغیر اسٹیبلشمنٹ کے چلتا ہے؟ امریکہ چلتا ہے؟ رشیا چلتا ہے؟ اگر وہ نہیں چلتے تو ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، پتہ نہیں کیوں دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ڈاکٹر کرتے ہیں کہ تم ادھر چلے گئے، تم گیٹ نمبر 6 پہ چلے گئے، تم گیٹ نمبر 15 پہ چلے گئے. چھوڑیں ڈاکٹر صاحب آپ کی حقیقت پسندی کو سلوٹ. سر میرا صرف اعتراض یہ ہے کچھ ڈومین پولیٹیکل سر، پارٹیز یہ بات جا کے مریم نواز کو سکھائیں نا سر. یہ مریم نواز کو سکھائیں جو کہتی ہے کہ جناب وہ ووٹ کو عزت دو. پھر نہ کہیں نا ووٹ کو عزت دو. آپ لوگ نہیں دیتے ووٹ کو عزت. آپ لوگ ووٹ کی عزت کو تار تار کرتے ہیں جب جا کے آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیلیں کرتے ہیں. آپ میاں نواز شریف صاحب کو جو میں نے کہا کہ ان کو ایک انتہائی متنازع غیر منصفانہ فیصلے کے ذریعے وزیراعظم کی کرسی سے ہٹایا گیا اور گھر بھیجا گیا، وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی وہ ایک ناانصافی ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ان کا ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں، میں نے آپ کو ایک وے فارورڈ بتائی ہے کہ یہ وہ وے فارورڈ ہے جس سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. بھٹی صاحب، سب کو بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کے ہی آپ آگے جا سکتے ہیں. بھٹی صاحب، آپ اس بات کو مانتے ہیں، آج اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نواز شریف کو جو ہے ایک غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے نکالا گیا تھا، آج ہسٹری کو ٹھیک کرنے کے لیے ایکسپٹ کرتے ہیں بھٹی صاحب؟ بھائی جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ پلیز یہ جو کلپ ہے یہ مجھے بھجوائیے گا. میں لندن بھجواؤں گا نواز شریف صاحب کو کہ اس سیاسی لاٹ میں سب سے سینئر اور 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو وہ حکمت بھری باتیں نہیں سمجھائی دے رہی جو اس وقت میرے دوست، میرے بھائی طارق فضل چودھری کہہ رہے ہیں. سب کو پتہ ہے بھٹی صاحب، انہیں میرے سے زیادہ پتہ ہے خدا کے لیے. کے ہاتھ میں پارٹی کے قائد ہیں، وہ قائد ہیں، لیڈر ہیں ہمارے. نہیں میں مان گیا، لیکن آج تو مجھے آپ ان کے لیڈر لگے ہیں. پٹی صاحب کو وہ ساری چیزیں بھائی یہ پارٹی کی پالیسی ہے جو میں بتا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب دا کیس خراب نہ کرو، تاڑی مہربانی نہ کرو، اس طرح نہ کرو. نہیں میں معذرت آج کسے مشن دینے ویسے میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا میں معذرت چاہتا ہوں سر. نہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے لیکن ڈاکٹر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کاش یہ ایون فیلڈ میں والوں کو بھی سمجھ آ جائیں، یہ ساروں کو سمجھ آ جائیں. میرے سوال کا بھٹی صاحب جواب دیں پہلے. اچھا نمبر 1 بھٹی صاحب میرے سوال کا جواب دیں. کیا نواز شریف غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے نکالے گئے تھے؟ مانتے ہیں آپ؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں. نہ غیر آئینی نہ غیر قانونی طور پہ نکالے گئے، بالکل بھی نہیں. میں پہلے دن بھی اس پہ بک تھا اور ایبسلیوٹلی ناٹ. چلو یہ کہہ دیتا ہوں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک بتائیں کہ ٹریک ریکارڈ بندے کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب لڑائی شروع کر لیتے ہیں، اس کے بعد ادھوری چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ایک وہ بلاول بھٹو والا کہ ایک ہاتھ گریبان پہ دوسرا پاؤں پہ، یا پاؤں والا ہاتھ آنکھوں کے تارے کا ہوتا ہے اور آپ یہ اوپر والا انقلابی نظارے کا ہوتا ہے. تو اب میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور اس کے بعد وحید کاکڑ صاحب آئے، انہوں نے سامان اٹھایا، گھر چلے گئے. دوسری مرتبہ میاں محمد نواز شریف صاحب پہ آیا وقت جب کھڑے ہونے کا تھا، وہ تھا جب پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا. انہوں نے سامان اٹھایا، جدہ چلے گئے. ہسٹری چینل پہ بھیجنا چاہیے جہاں پاکستان کی تاریخ ہے بیان کیا کریں. سر میں آگے کی بات کر رہا ہوں، آپ پھر ماضی میں جو ہے وہ زندہ رہ رہے ہیں. میں بات اسی طرح بات تو سن لیجئے. آپ نے آج نواز شریف سب سے بہتر باتیں کی، اس لیے میں آپ سے آج بڑا خوش ہوں. اچھا تیسری بات، جب نواز شریف صاحب سامان اٹھایا، بڑی صاحب ٹائم ختم ہو گیا. خوشی اچھی بات نہیں اس وجہ سے نہیں دو جملے لیتے جائیے. کریں بڑی صاحب کلوز کریں.
سر تو جدہ چلے گئے سامان اٹھا کے، تیسری دفعہ پرویز مشرف پر فرد جرم عائد کی اور انقلابی بن گئے، نام ECL سے ہٹایا، وہاں چلے گئے، چوتھی مرتبہ نائل ہوئے، جیل میں گئے، کھڑے ہونے کا وقت تھا، ڈیل کر کے لندن چلے گئے کہ خدا کے لیے میں کارگل کمیشن بناؤں گا، میں ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پبلک کروں گا، میں چاند تارے توڑ کے لاؤں گا۔ بھائی جان اپنی بساط اوقات اور حیثیت کے مطابق اور ہماری بساط اور اوقات اور حیثیت کے مطابق باتیں کریں۔ سر یہ ڈیلیما ہے منصور صاحب، یہ ڈیلیما ہے پاکستان کی سیاست کا۔ میرے معذرت سے میرے بھائی جو باتیں کر رہے ہیں نا، ہم شخصیات کو طنز و تزییق کا نشانہ بنانا اور ان کو جملے بازی اور الفاظ بازی، بات وہی ہے۔ اگر ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس کا طریقہ سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ثنا بچا صاحب، ارشاد بھٹی صاحب۔ ناظرین پروگرام سے اب تک لیتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔